हेलो पाकिस्तान आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत ही तारीख दिन है। एक बड़ा ऐसा सानिया पेश आया है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मोहम्मद एजेंसी में रेस्क्यू करते हुए गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का एक हेलीकॉप्टर MI-17 क्रैश हो गया है, जिसमें 5 जो हैं वो लोग शहीद हुए हैं। और इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशें जो हैं और फ्लड की सूरत हाल है, जिसकी वजह से 200 के करीब अफराद जो हैं वो जान से जा चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी पाकिस्तान के जनाब काशिफुद्दीन सैयद साहब, जो पख्तून डिजिटल के ब्यूरो चीफ भी हैं, पेशावर में होते हैं और वहाँ की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पे एक इनकी नज़र जो है वो सुबह से है। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या अपडेट्स हैं, किन किन अजला में जो है वो सैलाब की सूरत हाल है और कहाँ कहाँ पर बारिशों से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो सामने आया है, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इससे कितना जानी और माली नुकसान अब तक हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, आज जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है खैबर पख्तूनख्वा पे, बहुत ज़्यादा एक आफत का जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि एक तो सैलाब की वजह से बहुत सारे लोग जान से गए, उनके घर जो हैं वो गिर गए और लोग अभी तक जो है वो गायब है, मिल नहीं रहे। रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने दो जो है वो उनको भेजे हैं हेलीकॉप्टर्स, उनमें से एक क्रैश हो गया। तो इस सारी सूरत हाल पे आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, अब तक जो अपडेट्स है, एक तो ये है कि अब तक का जो इत्तलात है, 200 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो सैलाब में बह गए हैं। बुनेर में बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है, बाजोड़ के मुख्तलिफ़ इलाकों में, तीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में, बटग्राम में, इसी तरह स्वात के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये पानी आया हुआ है और क्लाउड बर्स्ट है। ज़ाहिर है इसके अपने असरात हैं और कुछ वजूहात भी हैं इसके, जो क्लाइमेट चेंज का भी कहा जा रहा है, लेकिन बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। फिर साथ में जो आपने भी शेयर किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो सरकारी हेलीकॉप्टर है वो बाजोड़ भेजा गया था और वहाँ रास्ते में ममंद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये क्रैश कर गया है। सुबह से इसके हवाले से ख़बरें आ रही थी और लापता था, और अब कंफर्म कर लिया है सूबाई हुकूमत ने, बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ख़ुद कि यह हेलीकॉप्टर ममंद डिस्ट्रिक्ट के इलाके में ये क्रैश कर गया है। और 5 जो एहलकार हैं जिनके हवाले से यही बताया जा रहा है कि ये अमला ही के अरकान हैं, वो शहीद हो गए हैं। और इस हवाले से अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि सूबाई हुकूमत ने कल यानी 16 तारीख़ को, 16 अगस्त को यौम सोग मनाने का ऐलान भी किया है पूरे सूबे में। ज़ाहिर है कि जितने लोग शहीद हो चुके हैं सैलाब की वजह से भी, और ये अफसोसनाक वाक़यात हैं, लेकिन एक तो हमने ये देखना है कि देखिए ये पहली दफ़ा ये जो कुदरती आफ़त है, एक तो खैबर पख्तूनख्वा बदकिस्मती से कुदरती आफ़ात का शिकार है, फिर साथ में दहशतगर्दी का शिकार है। और जब हम बाजोड़ का ज़िक्र कर रहे हैं तो बाजोड़ में ऑपरेशन भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जारी है। फिर इसी तरह जो हमारे दीगर कबायली अजला है वहाँ पर भी तैयारियाँ हैं। खैबर में स्वात में भी लोगों ने ख़ुद फ़ैसला किया था कि वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उठेंगे, और अब ये एक कुदरती आफ़त सैलाब की सूरत में एक बार फिर आ गई है। हम अगर देख लें तो 2010 के बाद जो 2010 का सबसे बड़ा सैलाब था उसमें भी बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ था। फिर उसके बाद वक्तन फ़ौक्तन फिर 2022 में फिर आया। फिर अभी आपको याद होगा कि चंद महीने पहले स्वात में सैलाब आया और उसमें एक ही ख़ानदान के 18-19 अफराद जो हैं वो बह गए थे। तो ये तसलसल के साथ वाक़यात सामने आ रहे हैं। फिर जब आप ये जो फुटेजेस हमारे पास पहुंच रही हैं, अब देखिए स्वात के जो मिगोरा सिटी के जो फुटेजेस हैं हमारे पास, वो अगर आप देख लें तो आप यकीन नहीं करेंगे कि एक ऐसी जगह जहाँ पर आम हालात में मतलब सड़क है, ट्रैफिक की रवानी रहती है, वहाँ पर पानी खड़ा है। और इससे हमें अंदाज़ा किया जा सकता है, हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो इसकी अब तक जो बुनियादी वजह है, ज़ाहिर है मौसमी तग़य्युर ये तो अपनी जगह एक हकीकत है, लेकिन जो तजावुज़ात हैं ये बहुत बड़ी वजह है। अब एक जगह पे जो पानी का जो बहाव है उसके लिए उसका जो अपना कुदरती वो है, वो तकरीबन 45 फुट या 40 फुट या 50 फुट है, और उसको तंग करते करते वो 20 फुट या 15 फुट तक आ गया है। तो अब ज़ाहिर है जब इस किस्म की सूरत हाल होगी, जब क्लाउड बर्स्ट होगा, जब बारिशें ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर कबल माहिरीन मौसमियात से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि कोई गैर मामूली सूरत हाल बारिशों के हवाले से नहीं है।
ہے بس اس طرح یہ ہوتا ہے ہر سال اس طرح، لیکن ہماری تیاری کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے عام لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اور تجاوز کر گئے ہیں وہ، ٹھیک ہے. پھر لوگوں نے کھیتوں کے یہ جو فلڈ پروٹیکشن والز ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں سیلاب سے بچاؤ کے لیے. اب وہ بھی اپنے جو ان کے جو حدود ہے ان حدود میں یہ پروٹیکشن وال نہیں بنائے گئے بلکہ اپنے حد سے آگے بڑھ کر وہ بنائے گئے ہیں. تو اب ظاہر ہے جب پانی زیادہ آ جاتا ہے تو پھر اس کا پریشر بھی بڑھ جاتا ہے. جب ظاہر ہے کہ جو نکاسی کا جو والیوم ہے آپ اس کو تنگ کر دیتے ہیں تو پھر پریشر بڑھ جاتا ہے، اور جب پریشر بڑھ جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ عمارتیں بھی بہا کے لے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ گاڑیاں بھی بہا کر لے جا رہے ہیں، اور انسانی جان جو ہے وہ بھی اس میں بہہ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہیلی کاپٹر کا ایشو ہے اس کے حوالے سے ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں، نام تو سرکاری طور پر نہیں بتائے گئے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 تو اس میں جو ہیلی کاپٹر کے پائلٹس ہیں وہ ہے، ساتھ میں 3 دیگر اہلکار ہیں. اب یہاں بھی ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہیلی کاپٹر ریسکیو کے لیے بھیجا گیا تھا تو کیا اس کی کیپیسٹی تھی اس ہیلی کاپٹر کی؟ وہ اس پرپس کے لیے یوز ہو سکتا ہے؟ ساتھ میں جو عمل آساد کیا ہے کیا وہ ریسکیو اہلکار تھے یا وہ ان کی صلاحیت تھی کہ وہ جا کے کسی کو ریسکیو کر سکے سیلاب سے؟ میرے خیال میں یہ تمام تر صورتحال جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. اور اس وقت جو صورتحال ہے پورے خیبر پختونخوا وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، سوگ میں ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن بہرحال جو جانی نقصان ہوا ہے اس کے وجوہات یہ پتہ چلانے ہوں گے کیوں ہوا اس طرح، کیونکہ یہ کوئی ایسی غیر معمولی صورتحال نہیں ہے. تو یہ ناکامی کس کی ہے، کیوں ہوا؟ بہرحال اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کا پتہ چلانا چاہیے. اچھا، یہ تو واقعی بڑی افسوسناک خبر پورے ملک کے لیے ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے. یہ ایک ہمارا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ کریش ہو گیا. کچھ اس حوالے سے آپ کے پاس معلومات ہیں کہ کریش ہونے کی وجوہات کیا تھیں؟ کہیں ہمیں یہ بھی لگ رہا ہے نا کہ وہ علاقہ ذرا تھوڑا سا کارروائیوں کی زد میں بھی تھا، یا وہاں پہ کوئی موسمی خرابی تھی، یا کیا وجوہات جو ہیں وہ اب تک سامنے آئی ہیں کریش ہونے کی؟ دیکھیے ابھی تک جو آفیشلی بتایا گیا ہے وہ بیڈ ویدر بتایا گیا ہے، موسم کی صورتحال بتایا گیا ہے. تو فوری طور پر سرکاری طور پر جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ تو موسم کی صورتحال کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. اب آگے دیکھنا پڑے گا کیونکہ جو ہمارا ممن ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر بھی سرگرمیاں ہیں، لیکن چونکہ آپریشن باجوڑ میں جاری ہے اور ابھی حالیہ دنوں میں وہاں لوگوں کا رد عمل بھی سامنے ممن میں آیا تھا. وہاں پر ایک تحریک یا ایک اجتماع جس کو پشتوں میں پاسون کہتے ہیں، پاسون کا انعقاد کیا گیا تھا اور لوگوں نے ریزسٹ کیا ہے. تو ابھی تک وہاں پراپر کوئی اس قسم کی سرگرمی نہیں تھی، تو یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن بہرحال جو ہمارے قبائلی اضلاع کی جو صورتحال ہے اور وہاں کے جو زمینی حقائق ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے شکوک و شبہات ضرور ابھرتے ہیں. تو آگے دیکھنا پڑے گا کہ صورتحال کیا ہے، کیا ممن میں بھی موسم اس قدر خراب تھی، اور اگر موسم اس قدر خراب تھی تو یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے کہ پہلے سے ظاہر ہے کہ جب ایریل موومنٹ ہوتی ہے، سرگرمی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہیلی کاپٹر کی موبلائزیشن کے لیے بھی موسم کی صورتحال کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب چونکہ اس وقت تو صورتحال ایسی ہے کہ ایک ہنگامی حالت ہے، ایمرجنسی کی صورتحال ہے، ہسپتالوں کو بھی الرٹ کیا گیا ہے. بنیر میں جو بتایا جا رہا ہے تقریباً 50 سے زائد لاشیں اس وقت ہسپتال پہنچائی گئی ہے. دیگر علاقوں میں بھی لاشیں نکال کر وہ ہسپتال پہنچائی جا رہی ہے یا لواحقین کے حوالے کیے جا رہے ہیں. تو اس وقت پورے صوبے میں ایک ہنگامی صورتحال ہے. البتہ جب یہ تمام تر چیزیں سیٹلڈ ہوں گی تو اس کے بعد پھر دیکھنا ہوگا کہ ہیلی کاپٹر کے حوالے سے بھی اور یہ جو دیگر ایشوز ہے اس حوالے سے. اچھا، ابھی جو یہ بارشیں یا ایک رات یا ایک دن میں جو سارے کچھ وقوعات ہوئے ہیں ان میں 48 گھر جو ہیں وہ بالکل ہی جو ہے وہ منہدم ہو گئے ہیں، بارشوں کی نظر ہو گئے ہیں، یا کچھ جزوی طور پہ ہوئے ہیں یا کچھ مکمل طور پر ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو 200 کے قریب افراد بتائے جا رہے ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں. تو ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ کے پی کا جو علاقہ ہے، وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، وہاں پہ جو اتنے سیلاب آتے ہیں وہ کیا اتنے لیتھل ہوتے ہیں کہ یک مشت اتنے لوگوں کو جو ہے وہ متاثر کر کے جا رہے ہیں؟ ذرا اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ جب ہمیں پتہ ہے
کہ سیلاب آ رہے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، ہمیں کیا حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ اپنے تئیں کرنے چاہیے تاکہ ہم ایسی جو آفات و بلیات ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں؟ دیکھیے یہ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو خود بھی دیکھنا ہے. اگر وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور پانی کے راستے میں یا سیلاب کے راستے میں کسی ندی یا خور جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں، برساتی نالے جو ہوتے ہیں، اس کے کنارے اگر وہ مکانات بناتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ مکانات کچے بھی ہوتے ہیں، وہ پانی کے دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ایک تو خود انہیں دیکھنا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ یہ پر ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان مقامات پر دیکھ لے، اگر کہیں پہ تجاوز ہے تو ان کو روک لے. ایک بات جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ 2010 دیکھے، پھر اس کے بعد 2022 دیکھے، پھر ہر سال اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے. پھر آپ ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ ایک تو ہمارا چترال وہ بڑے خطرے میں ہے سیلاب کی، وہاں پر بھی مکانات بہہ جاتے ہیں. تو وہاں پر بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ صورتحال کیا ہے. اس کی پراپر ایک سروے ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں کون کون سے علاقے وہ سیلاب کی زد میں مسلسل آ رہے ہیں. اب جو سوات کا واقعہ پیش آیا تھا فضا گڑھ کے مقام پر، وہاں پر جب انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ جو پروٹیکشن وال بنایا گیا ہے وہ بھی غلط ہے. پھر وہاں پر لوگ وہاں سے ریت اور بجری نکال رہے ہیں، اس کا بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے، مانیٹرنگ نہیں ہے. وہاں بڑے بڑے کھڑے بن گئے ہیں. پھر جو دیوار بنائی گئی ہے وہ بھی پانی کے بالکل اس کے بہاؤ کے اس کے سامنے بنایا گیا ہے. تو جب پانی آیا تو پانی کا جو پریشر تھا وہ مزید بڑھ گیا اور اس کی وجہ سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا. تو یہ تمام تر چیزیں اس کو دیکھنا ضروری ہے. ہمارا جو ریسکیو کا ادارہ ہے ان کی کیپیسٹی کیا ہے ایسے حالات میں، کیا ہمارے پاس اتنے افراد ہیں، ان کی جو ہیومن ریسورسز ہیں وہ اتنے ہیں کہ اتنے بنیر بھی پہنچ جائے، بٹگرام بھی پہنچ جائے، سوات، دیر یا باجوڑ ایک ہی وقت میں وہ کہاں پہنچیں گے. دوسری بات پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے اس کی کیا کیپیسٹی ہے. آج تک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے جو بھی دیکھا ہے تو وہ صرف انفارمیشن دے رہے ہیں، یا ان کو جو پوسٹ فلڈ یا سانحے کے بعد کی جو صورتحال ہوتی ہے اس میں وہ ٹینٹ وغیرہ اور یا فوڈ آئٹمز یہ پہنچا رہے ہیں. تو جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا یہی ہے کہ آپ اطلاع دے دیا اور پھر جو متاثرین ہیں ان کے لیے میرے خیال میں اس پر پراپر کام کرنا چاہیے، سروے کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو بھی پابند بنانا ہے کہ کہاں تک انہوں نے اپنی عمارتیں بنانی ہیں، چاہے وہ گھر بنانے ہیں. پھر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہمارے سرکاری ادارے، آپ پشاور دیکھ لیں، پشاور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل حیات آباد جو ہمارا ایک پوش علاقہ ہے، یہ میں آپ کو صرف ایک مثال دے دوں، وہاں بالکل خڑ برساتی نالے کے بیچوں بیچ ایک پورا بلڈنگ یونیورسٹی کا بنایا گیا ہے. پھر اسی طرح ابھی حال ہی میں ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے وہاں پر ایک واکنگ ٹریک بنایا ہوا ہے. تو جب ہم سرکاری طور پر اس قسم کے تجاوزات کریں گے تو پھر ظاہر ہے دیکھا دیکھی لوگ بھی پھر ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں سب سے پہلے ہمارے سرکاری اداروں کو اپنے حد میں رہنا ہوگا اور بتانا ہوگا لوگوں کو کہ یہ حدود ہے، ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا. اور اس قسم کے سانحات تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا. مطلب کہ ایک تو ہمیں لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے اور اداروں کی باہمی کوآپریشن کی بھی ضرورت ہے. اچھا سر، میں آخری سوال کرنا چاہوں گا. اوبویسلی یہ ایک انسانی المیہ ہے جو خیبر پختونخوا میں آج پیش آیا، اور اس موقع پہ ہمیں تمام انسانوں کو، تمام پاکستانیوں کو، سیاست کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک ساتھ ہو کے اس کے لیے کام کرنا چاہیے. آپ چونکہ کے پی کی جو سیاست ہے یا وہاں کے جو حالات و واقعات ہیں مسلسل اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا اگر خود کیپیبلٹی نہیں رکھتی اس ڈیزاسٹر کو مینیج کرنے کے لیے تو کیا وہ گورنمنٹ آف پنجاب سے یا گورنمنٹ آف سندھ سے کوآپریشن مانگے گی یا مانگنا چاہیے؟ اور اگر وہ مانگے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس ڈیزاسٹر سے ہم جلد از جلد نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں آج میں گورنر خیبر پختونخوا کا بیان ابھی میں پڑھ رہا تھا، تو ان کا بھی کہنا ہے کہ ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کر اب انسانی جانوں کو بچانا ہے. اور آپ تو سندھ اور پنجاب کی بات کر رہے ہیں. ہماری خیبر پختونخوا وفاقی حکومت سے اس حوالے سے رابطہ کرنے میں وہ پتہ نہیں کیا محسوس کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی جو سیاسی مخاصمت ہے اس کی وجہ سے وہ رابطہ نہیں کرتے، حالانکہ انہوں
ان کو کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ نہ بھی کرے تو خیبر پختونخوا یہ پاکستان کا حصہ ہے. وفاقی حکومت کو خود آنا چاہیے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو خود آنا چاہیے, وفاقی حکومت کو خود آنا چاہیے. اگر پنجاب حکومت کی کیپیسٹی ہے, ان کے پاس اس قسم کی چیزیں ہیں, تو ان کو بھی خود آنا چاہیے یا وفاقی حکومت کے ذریعے آنا چاہیے. اور ہمارے جو ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی حالات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اپنی جو ان کے ہیومن ریسورسز ہیں یا ان کے پاس جو آلات ہیں وہ لے آتے ہیں. میرے خیال میں اب تک ہمیں اندازہ ہے اور یقین ہے کہ وہ تو اب ایکٹیویٹ ہوئے ہوں گے, لیکن وفاقی حکومت کو خود آنا چاہیے. ان کو خیبر پختونخوا حکومت کے کسی رابطے, کسی ریکویسٹ, درخواست کا انتظار کیے بغیر میدان میں آنا چاہیے, کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ کاشف الدین سعید صاحب, آپ نے ہمیں اہم جو ہیں وہ صورتحال سے آگاہ کیا ہے اور وہاں کے حالات و واقعات جو ہیں ان سے جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیا ہے. تو ناظرین, اس وقت خیبر پختونخوا میں قدرتی آفت کا جو ہے وہ سامنا ہے. 200 کے قریب جو لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, جہاں بھاگ ہو چکے ہیں. بٹاگرام سے بھی 40 لوگ جو ہیں وہ ابھی تک غائب ہیں, 16 کی لاشیں مل چکی ہیں, 48 گھر بتائے جا رہے ہیں کہ جو کلی طور پر یا جزوی طور پر منہدم ہو چکے ہیں. اور ایک ہیلی کاپٹر جو ہے MI-17 وہ محمد ایجنسی میں کریش کر چکا ہے. سو ہر طرف جو ہے وہ انسانی المیے وہاں پر جنم لے رہے ہیں, اور اس موقع پر پورے ملک پاکستان کو اکٹھے ہو کر مل کر اس انسانی المیے سے ملنا ہوگا.